बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमाता हूँ कि उर्दू की दरसी किताब में से हिस्सा गज़ल पढ़ रहे हैं और गुज़रे हुए कल हमने गज़ल नंबर 1 की मुकम्मल तशरीह और मुकम्मल नोट्स पढ़े थे और आज हमारे पास गज़ल नंबर 2 है जो कि जिक्र मुराद आबादी की गज़ल है। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं। जिगर मुराद आबादी की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद इनके हालात ज़िंदगी को पढ़ लीजिए, इनका असल नाम और इसके अलावा इनका जो उसलूब बयां वगैरह है तो ये आपने लाजमी याद रखना है। इसके अलावा इनके जो शेरी मजमूए और तसानीफ़ वगैरह हैं वो भी आपने याद रखनी है। तो पहला शेर देख लेते हैं। पहले शेर के अल्फाज के मानी हैं दम यानी सांस, ताकत, हिम्मत, ज़िंदगी, मिटा यानी कि ख़त्म करना। तो इस शेर में यहाँ तशरीह देख लीजिए, शायद इस शेर में क्या कह रहे हैं अपने अल्फाज में मैं बता देती हूँ। गज़ल के मतलब में शायद कहता है कि ज़माने की जो मुसीबतें हैं, जो सख्तियाँ हैं, हमारा अज़्म व हौसला वो कम नहीं कर सकती। हम अज़्म व इस्तक़लाल के पहाड़ हैं, हम ज़माना साज लोग हैं, यानी हम तो ज़माना बनाने वालों में से हैं। हम ज़माने के पीछे चलने वालों में से बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि हम तो वो लोग हैं कि ज़माना जिनकी पैरवी करता है। हम रिवायत पसंद नहीं बल्कि जिद्दत पसंद लोग हैं। हम अपनी शायराना तख़य्युलात व तसव्वुरात से ज़माने को अमल शऊर की नई मनाजिल से आशना करने वाले लोग हैं। यहाँ पे जिगर साहब ने इस शेर में शायराना ताल्ली से काम लिया है। ताल्ली क्या होती है? ताल्ली भी एक सनत है और ये एक ऐसी सनत है जिसमें शायर अपने किसी शेर में अपनी शायरी की या फिर अपनी बड़ाई और तारीफ़ की तरफ इशारा करता है या उसे बयान करता है। जैसे इस शेर में शायर ने ख़ुद को ज़माना साज भी कहा है, अपनी शायरी को जदीद भी कहा है और अपनी शायरी को ज़माने की बका भी कहा है। ठीक है, अब शेर नंबर 2 देख लीजिए। शेर नंबर 2 है बेफ़ायदा अलम नहीं, बेकार गम नहीं, तौफीक दे खुदा तो ये नेमत भी कम नहीं। अलम का मायने भी दुख ही होता है, गम होता है, और तौफीक का मतलब हिम्मत, हौसला। नेमत का मतलब होता है इनाम या माल या दौलत, जो भी अता किया जाए। बाकी ये तशरीह आप देख लीजिए। अगले सफ़े पर भी देखते हैं और फिर मैं थोड़ा सा आपको अपने अल्फाज में भी बता देती हूँ। ये भी बहुत अच्छे नोट्स हैं जी। तो इस दूसरे शेर में शायर क्या कह रहे हैं? इस शेर में शायर हकीकत की तरफ और हकीकत हालात की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ज़िंदगी का हर वाक़या इंसान को एक सबक देता है और इंसान उम्र भर हालात से कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। शायर कहता है कि तजर्बात व हवादिस से, यानी जो हादसे पेश आते हैं, हमें दुख देने के लिए नहीं आते, बल्कि ये तो ज़िंदगी के हक़ाइक़ जो है वो उनके बारे में बताने और हमें समझाने आते हैं। और तजर्बात से सीख लेना, गलती को कभी ना दोहराना ही सबसे बड़ी नेमत है। इस शेर में शायर ने ये समझाने की कोशिश की है कि हालात की ठोकरें खाकर संभलने वाला ही असल इंसान है। और अगर गौर किया जाए तो ये ठोकरें यानी कि ये आजमाइशें नेमत खुदावंदी हैं और नेमत खुदावंदी से किसी तरह भी कम नहीं हैं, क्योंकि ये इंसान को राह रास्त पर लेकर आती हैं। अब हम शेर नंबर 3 की तशरीह देखते हैं। मेरी ज़ुबां पे शिकवाए अहले सितम नहीं, मुझको जगा दिया यही एहसान कम नहीं। तशरीह देख लीजिए। यहाँ पे शिकवा का मायने होता है गिला या शिकायत, अहले सितम का मतलब जुल्म करने वाले, जगा देना यानी बेदार कर देना, एहसान यानी नेक अमल, मेहरबानी या अच्छा सलूक। तो इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं? शायर जिगर मुराद आबादी यहाँ फरमाते हैं कि मैं अपने दोस्त अहबाब की बेवफाई और बदसलूकी का कोई गिला नहीं करता, बल्कि उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी आंखें खोल दी
اور خلوص و وفا کے جو تصورات میرے دل میں تھے انہیں باطل ثابت کر دیا، جھوٹا ثابت کر دیا۔ شاعر زمانہ شناس اور حقیقت پسند ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اہل ستم یعنی کہ میرے ساتھ جنہوں نے ظلم کیے اور بے وفائی کرنے والے لوگ ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ میں تو ان کا احسان مند ہوں، یعنی ان کی نیکی مانتا ہوں کہ ان کی اس بے وفائی سے کم از کم میں راہ راست پر ضرور آ گیا ہوں۔ اب ہم یہاں پہ شعر نمبر 4 کی تشریح دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 4 میں شاعر کیا بتا رہے ہیں؟ شکوہ تو ایک چھیڑ ہے لیکن حقیقتاً تیرا ستم بھی تیری عنایت سے کم نہیں۔ اس میں بھی الفاظ معنی پہلے دیکھ لیجئے۔ شکوہ یعنی شکایت یا گلہ، ستم ظلم، عنایت مہربانی، چھیڑ کا مطلب طنز یا آزار یعنی تکلیف۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب کے جو ظلم و ستم ہے نا، ان سے مجھے بہت گلہ ہے، بہت شکایت ہے مجھے، اور میرا پھر بھی دل پتہ نہیں کیوں مسرور رہتا ہے، دکھی نہیں ہوتا، کوئی غم اتنا نہیں محسوس کرتا، بلکہ مسرور رہتا ہے، خوش رہتا ہے کہ ایک تو شکایت کے بہانے محبوب سے ہم باتیں بھی کر لیتے ہیں، ہم کلام بھی ہو لیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ محبوب کی جفا یعنی کہ بے وفائی سے بھی ایک تعلق کے باہمی جو ہے وہ قائم رہتا ہے، ایک رشتہ برقرار ہے اگرچہ جفا کا ہی صحیح۔ شاعر عاشق کے ظلم کو بھی اس کی مہربانی گردانتا ہے، یعنی سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر محبوب عاشق کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو بھی یہ عاشق کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہاں پر میں غالب کا ایک شعر سنانا چاہوں گی کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رکیب، گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا۔ اس تشریح طلب شعر میں شاعر نے سنت تضاد کو استعمال کرتے ہوئے شعر کے حسن کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ وہ محبوب کے ستم یعنی کہ ظلم کرنے کو بھی اس کی عنایت قرار دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ظلم اور عنایت یہ دونوں آپس میں متضاد معنوں میں آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں شعر نمبر 5۔ شعر نمبر 5 میں ہمارے پاس کون سا شعر ہے؟ مرگے جگر پہ کیوں تیری آنکھیں ہیں اشک ریز، ایک سانحہ صحیح مگر اتنا اہم نہیں۔ یہ آخری شعر ہے یہاں ہمارے پاس، تشریح دیکھ لیجئے۔ مرگ کا معنی موت، اشک ریز ہونا، اشک کا مطلب ہوتا ہے کہ آنسو، اور اشک ریز یعنی آنسو بہانا، آنسوؤں کا بہنا، اور سانحہ کا مطلب ہوتا ہے واقعہ یا حادثہ۔ ٹھیک ہے، دکھ بھرا واقعہ۔ تو تشریح دیکھ لیجئے۔ مقطع کے اس شعر میں، یہ مقطع ہے کیونکہ ایک تو یہ غزل کا آخری شعر ہے اور دوسرے اس میں تخلص بھی استعمال ہوا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ مقطع کے لیے 2 شرائط کا پورا ہونا لازمی ہے، ایک تو آخری شعر میں استعمال ہو تخلص، اور دوسرے تخلص ضرور ہو۔ اگر آخری شعر سے پہلے کہیں تخلص استعمال کریں گے یہ شاعر تو پھر وہ مقطع نہیں ہوگا، کیونکہ پھر وہ ایک شرط یعنی کہ آخری شعر ہونے کی شرط پر پورا نہیں اترے گا۔ ٹھیک ہے، تو مقطع ہمیشہ وہی شعر ہوگا جو کہ آخری بھی ہو اور اس میں مقطع بھی ہو۔ مقطع کے اس شعر میں اپنی عاجزی و کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ محبوب نے عمر بھر مجھ پر ظلم و ستم ڈھائے ہیں، یعنی کہ مجھ سے وعدہ خلافیاں بھی کی ہیں، بے وفائیاں بھی کی ہیں، اور آج جب اس کے نتیجے میں میری موت واقع ہو گئی ہے تو اب اس کی آنکھیں پتہ نہیں پرنم کیوں ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کا یہ حال بھی دیکھا نہیں جا رہا، کیونکہ وہ تو اسے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس حال میں بھی مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو بالکل بھی گوارا نہیں ہے۔ میری موت بہت بڑا صدمہ ضرور ہے، مگر تمہارا اداس ہونا اس سے بھی بڑا صدمہ ہے۔ اب ہماری جو تشریح مکمل ہوئی، مشقی سوال جواب دیکھ لیجئے۔ بہت اچھی طرح سے یہ یاد کرنے ہوتے ہیں کیونکہ تفہیم اشعار میں زیادہ تر مشقی سوالات جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے یہ والا دوسرا سوال دیا کہ اس میں قافیہ ردیف مطلع مقطع کی نشاندہی کریں۔ جواب موجود ہے آگے، لیکن جہاں لکھ دیا ہے راہ نگاہ قافیہ ہے، نہیں ردیف ہے، ہو بہو ایک ہی لفظ دہرایا گیا ہے تو یہ ردیف ہے۔ اور کیونکہ اس شعر میں انہوں نے کہا کہ مطلع کی بھی نشاندہی کریں، تو کیونکہ یہ پہلا جو شعر ہے اسی میں قافیہ ردیف دونوں موجود ہیں، یہ ہم قافیہ و ہم ردیف ہے تو اس لیے یہی مطلع ہے۔
اس کے بعد دوسرے میں دیکھیں تو پہلے مصرے میں قافیہ نہیں ہے اور نہ ردیف ہے. اب تیسرے شعر میں دیکھیں تو یہاں پر فراق یعنی کہ یہ شاعر کا تخلص ہے، تو یہ آخری شعر بھی ہوگا کیونکہ اس میں تخلص کا استعمال ہے، تو یہ مقطع ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر اس کے جواب بھی موجود ہے، دیکھ لیجئے. اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیے ثنائے اور بدائے، بہت ہی امپورٹنٹ. آپ کو تمام صنعتوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، تمام صنعتوں کی اچھی طرح تعریف اور خاص طور پہ ان کے لغوی معنی پہلے لازمی آپ کو معلوم ہونے چاہیے. یہ جو ہے وہ ایم سی کیوز میں آتے ہیں اور ان کی تعریفیں جو ہیں یہ لازمی معلوم ہونی چاہیے. ایک تو ایسا قواعد میں آ سکتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ تفہیم اشعار میں آپ سے کوئی سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ شعر نمبر 1 2 3 4 5 جو بھی ہے اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے. تو یہاں پر دیکھیے تو آپ کو 3 صنعتیں دی گئی ہیں اس غزل میں، اور یہ تینوں صنعتیں جو ہیں صنعت تلمی، صنعت تضاد اور صنعت تکرار. یہ میں نے کل ہی جو ایک گرامر کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہے تو بہت اچھی طرح اس میں سمجھا بھی دیا ہے. ان میں آپ یہ والی بھی شعری مثالیں یاد کر سکتے ہیں، اور میں نے ایک دو خود سے دوسرے جو ہے وہ مثالیں بھی ڈالی ہیں، شعری مثالیں، تو وہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو آسان شعری مثال لگے تو آپ نے ان میں لازمی شعری مثال دینی ہوتی ہے، اس لیے لازمی یاد کرنا ہے، اور بہت ہی آسان ہے یہ. جیسے کہ صنعت تلمی کون سی ہوتی ہے، اس کا لغوی معنی اشارہ کرنا بہت اکثر اوقات جو ہے یہ ایم سی کیو میں آتا ہے. اس کے علاوہ یہ آپ اس کی تعریف دیکھ لیں کہ کوئی بھی گزرا ہوا واقعہ تاریخ کا حصہ جو بن چکا ہو، قرآنی آیات ہو، حدیث مبارکہ ہو، تاریخی مذہبی واقعہ کی طرف اشارہ ہو کسی شعر میں، تو وہ جو ہے تلمی کہلاتا ہے. جیسے یہاں رفع نالا کا ذکر، یعنی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ان کی ذات کی طرف اشارہ ہے تو تلمی ہوئی. دوسرے میں ابن مریم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے تو یہ بھی تلمی ہے. صنعت تضاد جو ہے، اگر کسی شعر میں کسی کلام میں جو ہے 2 ایسے الفاظ پائے جائیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، الٹ ہوں، متضاد الفاظ ہوں، تو وہ صنعت تضاد کہلاتی ہے. جیسے آغاز اور انجام جو ہے یہ دونوں متضاد الفاظ ہیں تو یہ پھر صنعت تضاد ہے. آگے آ جائیں تو صنعت تکرار، کوئی ایک لفظ جو ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ بار جو ہے وہ دہرایا جائے، یعنی بار بار ایک لفظ کو دہرایا جائے. کلام میں کسی ایک لفظ یا الفاظ کو تکرار کے ساتھ استعمال کرنا، یعنی بار بار استعمال کرنا صنعت تکرار کہلاتا ہے. یہاں پہ یہاں پہ بھی یہی لفظ ہے، یہاں پہ بھی یہی، تو یہ بار بار دہرایا گیا تو یہ صنعت تکرار ہے. آگے آ جائیں تو یہاں پہ ہمارے پاس تفہیم اشعار ہے. آگے اس کے سوالات ہیں تو یہ آپ نے سارے بہت اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. جی، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل انشاءاللہ اگلی غزل کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.